अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू खरा सच। कल से ही ये प्रोग्राम जारी है। जनाब मुफ्ती डॉक्टर खलीक़ुर रहमान साहब मेरे मेहमान हैं, जनाब अल्लामा इब्तिसाम अलई ज़हीर साहब हमारे साथ हैं और अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब भी हमारे साथ हैं। कल बात हो रही थी किस्मत और तकदीर में क्या फ़र्क है कि एक आदमी अगर प्री डिटर्मिंड है कि जी अल्लाह ताला ने जब उसके लिए लिख दिया कि इसने कत्ल होना है और दूसरे ने कत्ल करना है तो फिर उसको सज़ा क्यों। तो इस पे हम बात कर रहे थे और इस पे और भी बड़ी जगह। तो मैंने कहा कि हैफैज़ड इसको बंद नहीं करना चाहिए था प्रोग्राम को, इसको हम ज़रा तफसील से, ताकि किसी को ये ना रह जाए कि मेरी बात पूरी नहीं हुई थी या सही तौर पे फैसला नहीं हुआ था। थोड़ी अर्ज करना चाहता हूँ मैं इस मसले बिस्मिल्लाह। तकदीर का मैंने आपको एक आयत सुनाई थी। हाँ जी ठीक है कि ऊँट की जिसमें एग्जाम्पल आप बता दें उसका। तो जी आप देखें, अब यानी कुछ चीज़ों पे अल्लाह ने अकल दी है हमें और अल्लाह ने कहा है कि सोचो। सही है, हो सकता है कि मेरा तशरीह जो है वो सही ना हो, ठीक है, तर्जुमा तो सही होना ज़रूरी है, बिल्कुल बिल्कुल, तशरीह गलत भी हो सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऊँट की मिसाल इसलिए दी गई थी कि ऊँट जो है वो उसमें और गाय में जो नबाताती अमलियात हैं वो एक ही हैं। उन्होंने बच्चे भी उसी तरह करने हैं, दूध भी उसी तरह देना है, घास खानी है, पत्ते खानी है, पानी पीना है, उसी तरह से उनकी ज़िंदगी। स्वाय कि ऊँट जो है वो कैक्टस का पत्ता भी खा लेता है जिससे उसके कोहान में पानी जो है वो स्टोर हो जाता है। जब अल्लाह ताला उसकी मिसाल दे रहे हैं कुरान मजीद में कि क्या तुमने नहीं देखा कि हमने ऊँट को कैसा जानवर बनाया, तो उसकी गालिबन एक वजह जो समझ आती है वो ये है कि ऊँट एक इंटेलिजेंट जानवर है, बहुत अक्लमंद जानवर है, कीना परवर जानवर है, याद रखता है हर चीज़ को। ठीक है, तो उसको वो जब नखलिस्तान में होता है तो अगर उसको आप और मैं जोर नहीं लगा सकते उसको रेगिस्तान में धक्के खाने के लिए, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि जबकि उसकी असल रिक्वायरमेंट घास है, पत्ते हैं, पानी है, लेकिन अपने रब के हुक्म से वो वहाँ से निकलता है और फिर वो रेगिस्तान में वो करता है जो उसके रब ने हुक्म दिया है। अब देखें, हमारी जो हिस्से हैं ना वो हमें कहती हैं रात को सोते रहो। क्या ठंड के वक्त फजर के वक्त उठोगे और वज़ू करोगे और बाद में कज़ा पढ़ लेना, ये कर लेना अगर पढ़नी भी हो, लेकिन ये नहीं हुक्म है कि उठो बेआराम हो यहाँ पे और ये करो। हमारा दिल कहता है कि यार दिन में 3 वक्त तो खाना खाना है ना, कम से कम बीच में भी कोई मंचिंग कर लेंगे, लेकिन नहीं, हुक्म आता है कि जब रोज़े का वक्त है तो फिर तुमने फाका भी करना है, रोज़ा भी रखना है। अच्छा, इसी तरह और चीज़ों के अहकामात हैं। बलूगत के वक्त भी बच्चों को आप अलग कर देते हैं क्योंकि वो फितरत के ख़िलाफ़ आप उनको कर रहे होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये मिसालें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं कि जो हम लोग आम तौर पे सुनते हैं दीन फितरत, मैं समझता हूँ दीन फितरत नहीं है, दीन फितरत के अब मुनाफी है। किसने आपने कहा? फितरत इस कहती है कि दिन में 3 वक्त खाना खाओ, ये कहता नहीं फाका करो ज़रा और ख्याल करो, ठीक है। फितरत कहती है रात सोते रहो, ये कहता नहीं उठना है क्योंकि तुम्हारे रब का हुक्म है। फितरत कहती है कि ज़ख़ीरा कर लूँ और मज़हब कहता नहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ी बिल्कुल नहीं। आपने जो फितरत का मफ़हूम ये कहाँ से अख़ज़ किया? ये हमारी एक एनिमल इंस्टिंक्ट है ना। नहीं बात छोटी बात, तो मैं ये समझता हूं नेचर है ना ये। नहीं बात छोटी बात, दीन फितरत का असल तर्जुमा तो आपने नहीं सही किया ना। अच्छा कर देना। अच्छा, दीन फितरत का मतलब जो भी फितरी तकाज़े अल्लाह ताला ने उनको पूरा करने के लिए कोई ना कोई हलाल रास्ता रखा हुआ है इस दीन के अंदर। उसके मद्दे मुकाबले ईसाईयत के अंदर या रहबानियत, अगर शादी जबिल्लत है लेकिन आप शादी नहीं कर सकते। इस्लाम में अगर आपकी जबिली तकाज़े हैं तो आप उनके मुताबिक जो है ना आपको शादी करने की इजाज़त दी गई है। अगर आपको खाने की ज़रूरत है तो आपके लिए अनवाउ क़स्म के खाने जायज़ करार दिए गए हैं, पीने की ज़रूरत है अनवाउ क़स्म के मशरूबात जायज़ करें। देखिए अब एक छोटी सी, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंसान की एक नेचुरल हैबिटाट है ना, एक एनिमल इंस्टिंक्ट है ना, वो उनसे रोकता है। नहीं देखिए मैं अर्ज़ करूँ, बात ये सबसे पहली बात कि फितरत कहते किसे हैं। फितरत की पहचान ये है कि उसके उसूलों को जानने के लिए किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जाना पड़ता। खुदा इंसान हैवान हर चीज़ को वो इल्हाम फरमा देता है। बच्चा पैदा होता है, चंद लम्हों के बाद वो शीरे मादर चूसने के काबिल होता है और फ़ौरन मुतवज्जे हो जाता है। किसने उसको सिखाया है जी? एक हैवान का बच्चा है जो फ़ौरन चलना शुरू कर देता है, किसने सिखाया है? बात यह है कि इंसान तो उसी फितरत के मुताबिक आगे बढ़ता है, लेकिन बाद में जो अवामिल उसको पेश आते हैं वो उसको फितरत से हटा देते हैं, जिसकी तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं। बात यह है कि हैवान की फितरत है वो उसके मुताबिक चलता है इंसान, और ये फितरत इंसानी में रख दिया गया इस्लाम यानी इबादत परस्तिश। अब देखिए कभी इंसान जो वो चांद को सजदा कर रहा है, कभी सूरज को कर रहा है, कभी दरख्त को कर रहा है, कभी आग को कर रहा है, यानी वो परस्तिश की रूह वो मौजूद है फितरत में, लेकिन मार्फत खुदा में वो धोखा खा गया। इसलिए खुदा ने अंबिया को भेजा है कि जाके उसकी रहनुमाई करो, वो गलत धोखा खा गया। एक वक्त यह है कि माँ का पिस्तान से बच्चा दूध पीता है, हमने उसके मुंह में फीडर डाल दिया बाजार से एक बोतल लेके, अब वो सब हमने उसको फितरत से हटा दिया। इमाम जाफर की एक सेइंग पढ़ी
اور وہ بڑی کلیئر تھی اور بڑی اچھی تھی. اور وہ یہ تھا, انہوں نے کہا کہ جی ان سے ایک سوال کیا ان کے کسی مرید نے, انہوں نے کہا حضرت مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے گناہ کر لیا یا نہیں کیا ابھی اتنی دیر میں, آج کے دن میں. تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان, یعنی نہیں, اس کا سوال تھا میری نماز قبول کیسے ہو گئی کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان تم نے کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا تو سمجھ لو گناہ, خدا نے بچا لیا آپ کو. خدا نے بچا لیا. اتنا صراط المستقیم. ایک نوجوان نے آ کے یہی کہا, دیکھو نا قرآن مجید نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ فلسفہ بتا دیا نماز کا. ایک نوجوان نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت کے نماز بھی پڑھتا ہوں, گناہ بھی کرتا ہوں. تو فرمایا نماز پڑھتے رہو, بالآخر وہ روح تمہیں پیدا ہو جائے گی کہ یہ نماز تمہیں برائی سے روکے گی. مجھے ایک بات, آپ نے پہلے بھی ایک بار فطرت کے بارے میں بات کی تھی کہ اسلام دین فطرت نہیں, جبکہ یہ کیٹاگوریکلی نص قرآنی کے ساتھ بات, میرا خیال ہے کہ ترجمے میں اختلاف ہو سکتا ہے. میں تھوڑی سی بات ایک عرض سن لیں, ایک آیت پیش کرنی پھر آپ بتا دیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ, اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. جب آپ کا دین فطرت نہیں ہے تو آپ اس وعدے نص کی مخالفت کرتے ہیں. فطرت پہ پیدا کرنا ایک اور بات ہے, یعنی اس سے مجھے لگتا ہے, بس میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ راستہ چھوڑ گیا. مبشر صاحب آپ نے جو بات کی ہے نا, اس میں آپ نے دراصل عنوان فطرت کا دیا ہے, لیکن جو آپ نے بات کی وہ خواہش اور احوا کی, خواہش کی بات کی ہے. قرآن اس کو, جس کو آپ فطرت کہہ رہے ہیں, قرآن اس کو احوا کا نام دیتا ہے, ہوا کا نام دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا جی. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا آپ دیکھتے نہیں اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو کیا کہتے ہیں اپنا معبود بنا لیا. ہوا عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور غلط بھی نہیں ہے, فکری میلان, شہوات, بندہ اقتدار کو, مال کو, جائیداد کو چاہتا ہے. لیکن اگر ہمارے عقائد کے اصول, عقائد کی کتابوں کو دیکھا جائے تو احوا کا اطلاق دراصل فکری میلان پہ ہوتا ہے. انٹلیکچوئل جو ہماری ٹینڈنسیز ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ فکری میلان کیا ہے, اس بنا پر بندہ ادھر جاتا ہے. وگرنہ اگر اس احوا سے اس کو پاک کر دیا جائے وہ پھر بالکل فطرت پر آتا ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے. دراصل فطرت سلیمہ ہی ہے, لیکن اس کے والدین اسے یہودی, مجوسی, نصرانی یا کچھ جو بھی اس کو بنا دیتے ہیں. جو ہم دراصل اس کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے احوا سے. احوا اور چیز ہے, فطرت اور چیز ہے. احوا اور تقدیر پہ ہم احوا اتنی خطرناک ہے کہ اسی کو سنبھالنے کے لیے انبیاء کا نزول ہوا ہے. اچھا جی, آپ ذرا سن لیں. ایک تو آپ نے جو فارسی بولی ہے نا, اتنی فارسی چوڑی, پتہ نہیں مجھے تو سمجھ نہیں, اتنی نستعلیق اردو ہے, یہ جان کے آپ نے کہا نہ عربی بولو نہ ترکی بولو, کچھ بولو, فارسی بول دو, آگے سمجھ ہی نہ آئے گی. پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آئی, میرے ویوز میں کیا سمجھ آئی. ویور کو سمجھاتے ہیں کہا پھر ذرا اس کی بات بھی تقدیر کی. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى. اللہ قرآن میں بات فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اس کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اسے اپنی خواہش کو دبا لیا, اس کا مطلب خواہشات کو دبانا اصل فطرت ہے. اگر آپ اس کو منہ گھوڑے کی طرح کر دیں گے تو پھر آپ جانور بن جائیں گے. آپ بہیمیت کو فطرت نہیں کہہ سکتے. فطرت یہ کہ انسان ملکوتی زندگی گزارے, فرشتوں کی مانند زندگی گزارے, یہ اصل فطرت جو اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے مطلوب ہے. اور خدا نے یہ بھی تو کہہ دیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بالکل, اس کا مطلب تغییر, انقلاب انسان کے اندر موجود ہے, اگر وہ چاہے گا تو ہوگا, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. اچھا مبشر صاحب, دوسری بات ہے کہ اسلام عقلی تقاضوں کے مطابق ہے نا, وہ تمام کیٹیگریز رکھ دی ہیں. اسلام عقلی تقاضوں کے مطابق ہے. آپ اردو میں بات کرنی ہے, آپ نے, آپ پہ لازم ہے. مجھے اگلی بات سنیں. ایک بات جو ہمارے علماء کے بحث چلتی ہے کہ کیا چیزوں کی اچھائی اور برائی جو ہے یہ شرعی ہے یا یہ کیا نام ہے فطری ہے یا انسان کی. بات یہ کہ اس میں شریعت بے شک چیزوں کو اچھا کہتی ہے, لیکن حقیقت میں یہ اچھائی ہے فطرت, اس میں حسن ذاتی پایا جاتا ہے. اگر حسن ذاتی نہ ہوتا تو عدالتیں غیر مسلم ممالک میں نہ ہوتی. میں جو ہوں نا کچھ چیزوں میں, تو لہٰذا دشمن بھی جو غیر اسلام کو نہیں مانتا ہے, وہ یہ اچھائی کو صحیح مانتا ہے. جی, قرآن اس کی تائید و تصدیق کرتا ہے. اور میں بڑا سیریس ہوں. مثلا آپ نے میرے کئی پروگراموں میں شرکت کی ہے, اور جو میں بات کر رہا ہوں میں پہلی بار تو کہنی نہیں لگا, میں تو ریپیٹ کر رہا ہوں, اور کوئی میرا خیال ہے 50ویں بار ریپیٹ کر رہا ہوں. لیکن نہیں کرنی چاہیے ایک بات کو ریپیٹ. میں کیوں نہیں کروں گا, میں کروں گا. یہ غلط بات ریپیٹ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن میں ہے, مجھے حکم ہے, تو میں تو اس کو ہزار بار نہیں. آپ یہ بتائیں کہ جی کو پہلے قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ فطرت میں آپ کو پیدا کیا گیا. میں بات ہی کچھ اور کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ جس معاشرے میں جان بوجھ کر سود کا کاروبار ہوتا ہے اس کو اپنے آپ کو اسلامی معاشرہ کہلانے کی حق صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بڑا ٹھیک ہے، یہ تو میں نے اتنی بار ریپیٹ کی ہے بالکل کی ہے، اس کی ہم اور تائید لوگوں کرتے کو ہیں۔ فاشی مخالفت بھی کر لیا کریں تھوڑی بہت، بالکل کرے. ہاں اس کو بھی کریں. پرابلم ایک اور ہے کہ یہ واحد وہ چیز ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے حساب چکانا ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے بدلہ لینا ہے اس کا. جنگ ہے، یعنی باقاعدہ جنگ ہے جنگ خدا کے ساتھ جنگ. اور جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دیں نعوذ باللہ تو کون بدبخت اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے؟ ہاں جی. آپ ذرا تقدیر کی بات کریں. میں آ رہا ہوں اس پہ. دیکھیں اب ایسے میں آپ کو ایک محارب اپنی باللہ رائے کے ساتھ تو 2 سزائیں دی گئی میں آپ دنیا کو میں بھی اپنی اور رائے آخرت دے میں رہا بھی. ہوں اور پہلے میں ایک بریک لوں گا، بریک سے آؤں گا تو پھر میں آپ کو اپنی رائے دوں گا تقدیر اور قسمت میں فرق کیا، تاکہ وہ قتل والا مسئلہ ایک عام آدمی کے ذہن میں جو ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آئے. بٹ آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. تو میں بریک پہ جانے سے کہہ رہا تھا کہ یعنی ایک آدمی سے قتل ہو گیا، یا تقدیر اور قتل میں کیا، وہ قسمت میں کیا فرق ہے؟ ہو سکتا ہے دونوں ایک لفظ ہو سکتا ہے دونوں کا ایک مطلب ہو، لیکن میں ایک تشریح کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ عام آدمی کو ہم بتا سکیں جو میری طرح کا ہے کہ بھائی دونوں میں کیا فرق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کیسے تقدیر یہ ہے کہ ہمارا پیدائش کا عمل، ہماری زندگی، ہماری جان، ہماری موت اور ہماری زندگی میں جو رزق آنا ہے، عزت اور ذلت، یہ سب جو ہے نا یہ لکھا ہوا ہے پہلے. ٹھیک ہے. قسمت جو ہے نا، جو ہم کہتے ہیں کہ انسان خود بناتا ہے. مثلا میری اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ مجھے 100 درہم پوری زندگی میں نے ایک حصول ہونا ہے، تو قسمت یہ ہے کہ وہ میں مزدوری کر کے کرتا ہوں، میں حلال طریقہ کر کے کرتا ہوں، کہ میں چوری کر کے کرتا ہوں، میں ڈاکہ کر کے کسی کی جیب ڈال کے. اس لیے قاتل کو سزا دینا ضروری ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فیل جو ہے اس کے اوپر چھوڑا ہوا ہے کہ اس نے کیسے کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو وہ زندگی گزارنے کا قرآن نے آپ کو پورا ایک لایا عمل دیا، ایک اسکرین پلے دیا ہے. جو اندھا ہے، عقل کا اندھا ہے، اس کو نہیں سمجھ آئے گا، اور جو سمجھنا چاہتا ہے، ابھی پتہ نہیں، مجھے پتہ چلا ہے، آئی ڈونٹ نو واللہ العالم صحیح ہے کہ غلط ہے، کہ یہ نیوزی لینڈ میں 49,000 لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے اس کلنگز کے بعد، ان شہادتوں کے بعد جب اسلام کے متعلق تحقیق کی تو وہ پڑھتے گئے اور مسلمان ہوتے گئے. یعنی سینکڑوں لوگ روز ہو رہے ہیں ابھی بھی. تو یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پتہ نہیں کیا سبب بنا دیا، یعنی ان لوگوں کی شہادتوں کو بالکل اپنا پوری یعنی ہزاروں میں ہوئے ہیں لوگ. یہ یعنی مجھے بتایا گیا تعداد. اب آپ 2 لفظوں میں بتا دیں کہ آپ قسمت اور تقدیر کو کس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں. نہیں، میں کس کے گھر میں پیدا ہوا، جی میں مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا نصیب ہونا تھا زندگی میں، چاہے وہ عہدہ ہو، چاہے پیسہ ہو، چاہے گاڑی ہو، چاہے سائیکل ہو، چاہے جو بھی ہو. اب اس کا حصول جو ہے نا وہ میری زندگی ہے، میں نے اس کو حاصل کیسے کرنا، وہ قسمت ہے. وہ قسمت ہے. میں آپ کو کہ میں چوری کر رہا ہوں، میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں. آپ کا خیال وہ نہیں تھی لکھی ہوئی؟ وہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں، میرا یہ خیال ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں بڑا میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا، اور اللہ نے سورہ رحمان میں بڑا واضح بھی بتا دی، یہاں تک بھی کہ علامہ البیان آپ کو بیان کی بھی طاقت دے دی اور آپ کے بیان سے دوسروں جانوروں کو کنٹرول کی بھی طاقت دے دی، تو اس نے آپ کو صحیح اور غلط میں آپ کو تفریق کرنا سکھا دیا. اور اس نے بتایا کہ جب وہ کہتا ہے انہم یراؤن و یمنعون الماعون، تو بڑی کلیئر ہے نا کہ یار کون غلط کر رہا ہے اور کون غلط نہیں کر رہا. تو یہ تو قرآن پاک میں چیزیں ہمارے لیے میں تھوڑی سی عرض کر دوں. بات یہ کہ آپ نے جو قسمت کی جو یہ تعبیر کی ہے نا، یہ قسمت کے لٹرل میننگ کے ساتھ میل نہیں کھاتی. آپ کی اپنی جگہ بات درست ہے. آپ فارسی میں بتا دیں. آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کے لیے آپ تدبیر کا لفظ استعمال کریں. آپ ذرا سن لیں بشر بھائی، میں ایک بات کو تدبیر کر لیں. آپ تدبیر کر لیں. میں یہ کہہ تدبیر رہا آپ ہوں، کے ہاتھ میں یہ میں کہہ رہا ہوں، میں ہے، اور وہ تدبیر کے بعد جو ریزلٹ ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں. جو اللہ تعالیٰ آپ کو نتیجہ سامنے رکھتا ہے اس کا نام تقدیر ہے. اچھا، یہ آپ ذرا سنیں بشر بھائی، اصل بات ہے ایمان کی مختلف شاخیں ہیں. اللہ کی ذات پہ بھی ایمان ہوتا ہے، یوم حساب پہ بھی ایمان ہوتا ہے، تقدیر پہ بھی ایمان ہوتا ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں عام طور پہ تقدیر کے ایمان کو جس مقصد کے لیے استعمال کیا تھا وہ مقصد اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیا. قرآن جی اللہ نے تقدیر کے اوپر ایمان کا جو اصل مقصد بیان کیا وہ مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کُلًّا یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. آپ اپنا صبر آ جائے، آپ کو وہ صبر آ جائے کہ میرے لیے لکھ دی گئی تھی. جب بھی کبھی گناہوں یہ تو نہیں ہے نا کہ جیب کٹ گئی تو میں کہوں صدقہ ہو گیا میرا. نہیں، صدقہ نہیں. آپ صبر کریں، تقدیر میں اتنا نقصان ہو گیا نہیں، وہ اس کو بنیادی طور پہ صدقہ نہیں ہے، وہ بھی صدقہ نہیں ہے.
میں نہیں مانتا. اچھا چلے یار ثواب تو مل ہی جائے گا. میں مانتا ہی نہیں. Compensation آپ ہو کی جائے گی. جیب کٹ گئی ہے, چوری ہوا ہے, تو صدقہ کیسے ہو گیا؟ آپ کی نیت نہیں تھی دینا. آپ کو کانٹے چپ جاتے ہیں وہ بھی نہیں ثواب ہے. نہیں وہ میں آپ ثواب اپنے لیے ہوگا, ثواب چلے ان کو ایسی بہانے آپ کو کچھ ہوں گے ثواب, مطلب اچھے عمل بھی کرے نا یار. اب تھوڑے بات بچے بھائی, جہاں پہ اعمال کی بات آئی ہے نا, یقین کریں اس موقع پہ تقدیر کو جو ہے نا بطور ایمان کے اس جگہ پہ نہیں رکھا گیا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایمان ہے, وہاں یوم حساب کا ایمان ہے. جس نے آپ کی چیز چوری کی ہے آپ نے اس کو معاف کر دی, صدقہ ہے کہ نہیں, میں معاف کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ اجر ملے گا آپ کو اجر عمل ملے گا, پر. اجر ملے گا عمل پر. عمل پر. اگر عمل نہیں ہے تو اجر نہیں ملے گا. البتہ یہ تکلیفیں, یہ مشقتیں, یہ آپ کو ذہنی اذیت, گناہ کا باعث بن اگر سکتی مجھے ہیں. سارا دن کھانا نہیں ملتا تو میں کو یہ تو نہیں کہہ سکتا روزہ ہو گیا میرا. نہیں نہیں روزہ یہ تو ہوگا بھی نہیں, یہ تو روزہ. روزہ نہیں. یہ تو روزہ نیت سے ہوگا نا. آپ نے ٹھیک ہے, وہ نبی صدقہ نہیں ہو سکتا, صدقہ نبی نہیں علیہ ضروری. السلام کی سنت یہ تھی جب آپ کو نہیں ملتا تھا آپ فوراً روزہ رکھ لیں. نہیں یہ کوئی بات نہیں. یار یہ مجھے نہیں مانی. ملا تو روزی, نہ ملا تو روزہ, یہ ایک منٹ, سنت نہیں نہیں یار, یہ خدا کے لیے ایسے نہ جائے, اتنی آگے نہ جائے. نیت تو کرنی بغیر میں نیت کے بغیر چلتا میں ہوں. نیت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا یار. نیت تو کرنی کیسی پڑتی بات ہے. کریں جب ذرا, نیت پہلے ہوگی تب جا آپ صبر کر عمل کا کریں. دار و مدار ہوگا. کرنی بغیر نیت کے پڑتی تو نہیں. ہے. ابھی ان دونوں کے بھی حقوق ہیں کچھ. یار ہمیں بولنے آپ ان کو تو دیتے نہیں ہے تو مائنورٹیز کو آپ نے کہا حق دیتے. پھر آپ دیکھ لیں کتنا ٹائم دیکھیں کس کو بات یہ دیا, ہے کہ ایک چیز میں یہ عرض کروں. یا آپ ترتیب رکھیں, کوئی یا آپ ترتیب ترتیب نہیں ہے. مجھ تو سے سارے بات ہمارے دوست ہیں. سب سے بات ہوئی ہے پہلے کہ انسان کو اپنے عمل پر اجر ملے گا, تکلیف پر اس کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے, گناہوں میں تخفیف ہو سکتی ہے, وہ دوسرا پہلو آ سکتا ہے, استغفار کا پہلو دوسرا الگ پہلو. دوسری بات آگئی کچھ چیزیں ایسی جو ہیں کہ خدا کی طرف سے خیر ہے, شر انسان کی طرف سے ہے, لیکن خدا اس وقت انسان کو اذیت پہنچا, تکلیف دیتا ہے, سزا دیتا ہے کہ جب وہ بار بار مارنے کے باوجود واپس نہیں لوٹتا, اس کو بار بار خیر کا راستہ بتاتا ہے. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات ایسے نظریات کر دیے گئے کہ اچھائی اور برائی دونوں اللہ کی طرف سے. نہیں, اگر اللہ کی طرف سے ہوگے تو ہم مجبور محض ہو گئے اور وہ قاتل بری و ذمہ ہو گئے. وہ کل کہے گا کہ میں نے تو قتل نہیں کیا, خدا نے مجھ سے قتل کروایا, تو آپ کا یہ پورا قانون قصاص وغیرہ سارے ختم ہو جائے گا. ہم نے بتا دیا نا کہ ہماری رائے کیا ہے اس بارے میں. اب وہ تو آپ ری وزٹ کر رہے ہیں نا. تو میں اب اس صورتحال یہ رہ گا معاملہ ہے کہ خداوند متعال نے ایک چیز جو بسا اوقات ہوئی کہ لکھی ہے انسان کی تقدیر میں, لیکن وہ تقدیر ٹل سکتی ہے. جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ موت لکھی گئی تھی, خدا نے 2 الواح کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ ایک لوح تو لوح محفوظ ہے, لیکن ایک لوح پہ اوپر تمہاری نیکیاں تمہاری برائیاں, وگرنہ دعا کا فلسفہ ہی ختم ہو جاتا ہے اگر ہم اس چیز کو نہ مانیں کہ جناب ہماری چیز جو ہے رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے. ہاں اضافے کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہی ہو کہ میں دعا مانگوں گا تو اضافہ ہوگا. جی یہ ممکن ہے, جس کا مجھے علم نہیں دیا گیا, مجھے صرف حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو, میں تمہاری مانگ کو پورا کروں گا. تو لہٰذا اس حوالے سے یہ چیزیں ہیں انسان کے لیے. تو جو جس میں مجبور ہے وہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ پیدا ہونا, مرنا یا بعض چیزیں جو ہیں اس میں انسان مجبور ہو جاتا ہے, لیکن ان حوالے سے انسان کو آزاد میں نے ایک چیز کو آزمایا ہوا ہے رزق کے لیے کہ سورہ مزمل کی جو کثرت سے اپنا تلاوت کرے ان کے گھر میں ہمیشہ رزق کی فراوانی. یہاں ایک اور بات یہی ایک منٹ, سوال یہ ہے کہ خداوند متعال جب بن مانگے عطا کرتا ہے, ہم نے کہا کہ سورہ مزمل کو کثرت سے پڑھ تو خدا رزق عطا کرے گا, کیا ایک مرتبہ پڑھنے سے خدا نہیں دے گا؟ جب جو بن مانگے عطا کرتا ہے مانگنے سے بھی عطا کرتا ہے, لیکن یہ ایک کہا گیا کہ اس کو کثرت سے پڑھو گے تو خدا کے ساتھ تمہارا کثرت سے لگاؤ باقی رہے گا, تم خدا کے ساتھ متصل رہو گے, جڑے رہو گے. فوکس ہو جائے نا, ایک منٹ فوکس ہو جائے. کیا آپ اپنی دعا سے اپنی قسمت بدل سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسمت بدلنی اللہ یار نے. کتنے ہر بات پہ آپ بسم اللہ پڑھ لیتے جی اللہ کا شکر. اچھا چلو پھر ٹھیک ہے. بات یہ ہے میرا خیال تو ایک ہی دفعہ پڑھی جاتی ہے ویسے. نہیں ہر بار پڑھیں گے. آپ کا سوال ایسا ہوتا ہے بسم اللہ پڑھنی پڑتی ہے. اعوذ باللہ بھی پڑھ لینی چاہیے. کئی تو آپ یہ کو ساتھی نہ غائب ہو جائے ادھر ادھر, زیادہ زور سے آپ نے اعوذ باللہ پڑھی تو ادھر ادھر دھماکے نہ ہو. دعا سے اللہ قسمت تبدیل کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے, جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا رزق بڑھے, اس کی عمر بڑھے, تو اسے چاہیے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, وہ صلہ رحمی سے کام لے. دعا سے تقدیر بدلتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ایک ہے تقدیر معلق, ایک ہے تقدیر مبرم. تقدیر مبرم یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ آخر جا کر انجام میں اس نے اپنے اختیار سے کیا کرنا ہے. ہم جب کہتے ہیں نا تقدیر بدلتی نہیں, تو ہم اس اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے حوالے سے کہتے ہیں. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو معلق کر دیا ہے, میرا یہ بندہ یہ دعا کرے گا تو میں اس کے لیے یہ کروں گا, یہ کرے گا تو یہ کروں گا, یہ معلق کی تبدیل ہو جاتی ہے. لقمان بھائی آپ کو ایک بات ٹھنڈے سے ضرور غور کرنا چاہیے. آپ مخلوق کے تناظر میں تقدیر کے فلسفے کو سمجھ رہے ہیں,
اور وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو ایک گریوٹی کا باعث یا بوجھ کا باعث بنا رہے ہیں. آپ حالق کے تناظر جب دیکھیں گے تو معاذ اللہ اس میں نقص واقع ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے اوپر غلبہ نہ رکھتے ہوں اور ان کا علم جو ہے ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا پوری طرح حاوی نہ ہو. میں یہ بات سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی کائنات میں ہو رہا ہے یقیناً اسی کے امر سے اور اسی کی اجازت سے ہو رہا ہے. اور وہ یہ بات الگ ہے, کئی باتوں کو اللہ ناپسند فرماتے ہیں, کئی باتوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. اس لیے ارادے کی دو قسمیں کی گئی ہیں, ایک اللہ کا ارادہ کونی ہے جو پوری کائنات کے اوپر حاوی ہے, اور ایک ارادہ شرعی ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ہم سے. تو اس مطلوب کے مطابق اگر آپ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو آپ پسند آ جائیں گے, اگر مطلوب کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو آپ اللہ کو پسند نہیں آئیں گے. بات سیدھی صاحب ہے, آپ تقدیر کو نیکیوں اور گناہوں کے اندر عذر کے حوالے سے کیوں پیش کرتے ہیں؟ آپ اس وقت یوم حساب کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ فکر آخرت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہاں, کیا دعا سے قسمت بدلی جا سکتی بدلی جا سکتی ہے, حالانکہ وہ بھی پہلے اللہ کی تقدیر میں ہوگی. ٹھیک ہے نا یار, اتنا سا سوال تھا آپ اپنا. جی, دعا سلاح الانبیاء, حدیث میں ہے کہ انبیاء کا ہتھیار ہے, اس کے ذریعے یقیناً تقدیریں بدلی, حالات بدلے, خدا سے دعائیں مانگے گئی, عذاب ٹل گئے. تو یہ اس میں تو کوئی انکار نہیں ہے کہ دعا جو ہے وہ خدا کا پھر حکم ہے, اور حکم دینے والا اس کو پورا کرنے پر قادر بھی ہے. وہ صادق الوعد بھی, اس نے وعدہ بھی ہے کہ اسے مانگو یقیناً میں تمہیں عطا کروں گا. تو لہٰذا جب وہ حکم دے رہا ہے تو حکم کی اس دعا کی قبولیت کی ضمانت بھی دے رہا ہے, تو وہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس پر پورا کرنے پر قادر نہ ہو. وہ جب وعدہ کرتا ہے وہ کرتا بھی ہے, لہٰذا دعا بھی خدا کے حکم کے مطابق ہے, وہ پوری کرتا ہے, اپنی قدرت کاملہ سے کرتا ہے. دعا مانگنی چاہیے, ضرور مانگنا چاہیے. آپ اب ڈیفائن, آپ لمبی باتیں کر رہے ہیں, سوری, اور خواہ میرا مطلب نہیں, یہ کہنا آپ جو بات جائے گی وہ لمبی ہوگی. ہاں یا نا میں بات مجھے بتانی تھی, آپ نے کہہ دیا ہاں. اب اس کے بعد آپ نے 3.25 منٹ جو ایکسٹرا کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کا حاوی ہونے کا ذکر نہ کریں. میرا مطلب ہے کہ سمجھ میں آنے چاہیے, چھوٹی چھوٹی گلاں بھی کرو نا, دیکھیں اپنا چھوٹی چھوٹی گلاں کر کے تاکہ تو گاڑی کو جو بھی پوچھیں گا. دیکھو یہ ساری گلاں بلیک اینڈ وائٹ کی طرح نہیں ہوتی, کیونکہ ڈسکرپشن کی کچھ نہ کچھ ضرورت ہوتی ہے تاکہ یوں اگر آپ ان کو یا آپ سوال کریں یس نو بس, پھر یہی جواب. لیکن ایک بات وہ اس میں پوری ریالٹی نہیں آئے گی. آپ نے اگر نیلامگر ترس کا غلط بھی سوچا جا سکتا ہے, غلط راستہ بھی نکالا جا سکتا ہے. پورا حق نہیں ہوگا. پرابلم ایک اور ہے یہاں پہ اصل میں, جب ہمارے ایبسنس ہے کسی بڑے ایک ادارے کی کہ جو ساروں کے لیے ایک مستند ادارہ ہو, چاہے وہ کوئی یونیورسٹی ہو, چاہے وہ کوئی مدرسہ ہو یا کوئی اور ہو, تو اس میں جب انڈیویجول لیول کے آپ فتاویٰ آنے شروع ہو جاتے ہیں نا, تو جو ایک نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں بیچ میں وہ کنفیوز بھی ہوتے ہیں, اور وہ کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے کہ تصحیق کا باعث ہی بنتے ہیں. اور اسپیشلی جب ایسے چیزیں جن سے روزمرہ معاشرے کا لوگوں کا تعلق پڑتا ہے نا, وہ جب ان کو پتہ نہیں ہوتا اس کے بیک گراؤنڈ کا, سیاق و سباق کا, لیکن انہوں نے ایک آپ کا جملہ لیا, ایک آپ کا جملہ لیا, ایک آپ کا جملہ لیا, آپ ایگری نہیں کر رہے اگر فرض کریں ایک بات پہ, یہاں تو آپ کر رہے ہیں, بڑی یعنی حیرانی کی بات ہے, لیکن اگر آپ تینوں ایک چیز پہ ایگری نہیں کر رہے تو وہ اس کو باعث مذاق بھی بنا لیتے ہیں. میں آپ کو ایگزامپلس بھی کوٹ کر سکتا ہوں. ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. تو یعنی ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں کوئی ایسا ادارہ نہیں بنانا چاہیے. نہیں, آپ چھوٹی بات کا خیال ہے, وہاں سارے بالکل آراء آپ کی جو ہے متفق ہو کے آئیں گی, ان میں بھی اختلاف ہوگا, یہ الگ بات ہے کہ اس کو ڈیلیور کریں, لاجک تو ایک وہ کمبائنڈ بات ہے. لاجک تو ہوگا نا کہ سچ کو سچ کہنا ہے, جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہے, قاتل کو سزا ملنی ہے, اب وہ اس کو عمر قید ملنی ہے یا سزائے موت ملنی ہے, اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے. سزا پہ تو اختلاف نہیں ہے نا قاتل کی. تو میرا مطلب ہے اس کو بھی اختلاف نہیں کہ اس کو سزائے موت ملنی نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم اس لیول تک تو آ جائیں نا کہ ہم یعنی برائی کو برا تو کہہ سکیں. نہیں, وہ تو خیر بہرحال حقیقت ہے, اس کو کہنا چاہیے, لیکن کیوں کہا گیا کہ برائی کو برائی تسلیم کرو, اور اس کے بعد اگر روکنا چاہتے تمہیں اختیار دیا, روکو اس کو ہر صورت پہ. روکنے کے سارے مدارج ذکر کر دیے کہ زبان سے روکو, ہاتھ سے روکو, ڈنڈے سے روکو, وہ بھی ساری متوجہ کیا گیا, اس لیے کہا گیا. اختلافی امور ہے نا جی, اجتہادی امور عقل کا تقاضا ہے, فطرت کا تقاضا ہے, اس کے اندر ڈیوائیڈڈ اوپینین ضرور ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کس اختلاف کو آپ نے اجتہاد کے بغیر اب آگے نہیں چلا جا سکتا. دیکھیں جی, میں اس پہ کنونسڈ ہوں کہ کہ اجتہاد کے بغیر آگے ممکن ہی نہیں ہے. اجتہاد کا انکار کون کرتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ دیکھنے کی بات یہ کہ کس اختلاف میں آپ نے آخری حد تک جانا ہے اور کس اختلاف میں آپ نے آخری حد تک نہیں جانا ہے, بس یہ اصل ایشو, اور کوئی ایشو نہیں ہے. اس ایشو کو اٹھا کے ہم سیدھے اوپر تک لے جاتے ہیں, خیر القرون تک, جن کے 3 بہترین زبانوں کی گواہی اللہ کے رسول نے دی ہے. تو بس وہاں جا کر اس معیار کو دیکھ لیں کہ ان اصحاب رسول نے کس اختلاف کو برداشت کیا اور کس اختلاف کو برداشت نہیں کیا. وہ دائرہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جس اختلاف کو انہوں نے برداشت کیا ہم کر لیں گے, جس اختلاف کو انہوں نے برداشت نہیں کیا ہم نہیں کریں گے. اب یہ بات یہ آتی ہے, حضرت آپ میرے ساتھ نا کاش آپ رمضان سے کوئی 15 دن پہلے
میرے ساتھ کسی باہر کے ملک کا دورہ کریں, آپ لے جائیں, آپ لے جائیں, انگلینڈ کا یا کہیں اور, آپ کو میں بتاؤں, آپ دیکھیں گے کہ جنون سپر مارکیٹس میں سیل لگی ہوتی ہے رمضان کے لیے. صحیح فرما رہے ہیں. اور رمضان کا یعنی روزے داروں کا وہ خیال بھی کرتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں, اور یہاں پہ ہم ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی معاشرے میں. ابھی جو ہوا, ابھی نیوزی لینڈ کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں پورا نیوزی لینڈ, ان کی ریاست رو رہی تھی, ان کی وزیر اعظم رو رہی تھی, ان کا میڈیا رو رہا تھا, ان کی عوام رو رہی تھی, اور ہماری ساری عوام ناچ رہی تھی, تھرک رہی تھی, سب کچھ. کیا ایک تو مسلمان کا رشتہ, دوسرا ہمارے پاکستانی بھائی شہید ہوئے تھے, ہم پر کتنا اس کا اثر ہوا ہے, ہم مردہ قوم بنتے جا رہے ہیں, ہم بے حس ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم تو پھر اس کا گئے, مطلب ہے کہ ان حالات میں وہ کافر ہم سے بہتر ہوئے. یہ دیکھیں نا, آپ ایک رزلٹ بڑا یس نو میں آپ یا تو وہ حرکتیں کریں جو وہ کر رہے ہیں, پھر آپ بہتر ہوئے نا. ایک جملے میں جواب ہے, بہت سی اخلاقیات میں وہ ہم سے بہتر دیکھیں ہے, ایک طرف لیکن ایمان کا وزن بڑا ہے. ایک طرف نیوزی لینڈ میں ہم ان مسلمانوں پر رو رہے ہیں, رونا چاہیے, غم منانا چاہیے. دوسری طرف یمن میں بھی تو مسلمان تھے جو مسجد میں شہید کر دیے گئے, اس پہ ہم چپ ہیں, ہماری زبانیں گونگ ہیں. افغانستان میں بھی شہید کر دیے گئے. اور یہاں پہ ایک منٹ حضرت اسی طرح آپ شام کو بڑے دیکھیں, بڑے شام کو کیا دیکیں, پاکستان کو کیوں نہ دیکھیں جب چرچوں میں آگ لگی, چرچوں میں آگ لگی یہاں پہ بڑے اپنا چیلم کے اوپر بھی دھماکے ہوئے, ٹھیک ہے نا, عاشور پہ بھی دھماکے ہوئے. اب ہزارہ کی کمیونٹی کے ساتھ بھی جو ہوا اس پہ نہیں ذکر ہوتا یہاں. ایک منٹ نہیں کروایا, انہوں نے ان سے کسی نے نہیں کروایا نیوزی لینڈ میں, نہیں کروایا, وہ انہوں نے خود کیا ہے. تو پلیز ان کو کریڈٹ دیں, وہ ہم سے بہتر ہے اس مسئلے میں, ہیومن رائٹس میں وہ ہم سے بہتر ہے. آپ اوورآل کس طرح کہتے ہیں؟ نہیں ہیومن رائٹس نہیں کہیں گے, بڑا خطرناک لفظ ہے. ہیومن رائٹس میں ان کے ہاں 2 عورتوں کی شادی بھی ہو رہی, 2 مردوں کی. ایک سیکنڈ بھائی, اخلاقیات کے اندر وہ ہم سے بہت اچھے ہیں. آپ جو ہے نا صرف شادی کو لے کے ہیومن رائٹس, نہیں آپ نے شادی کا ذکر, شادی کو تو ہم ہیومن رائٹس مانتے ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں رائٹ ہے, اچھے کام کی تائید کرنی چاہیے, تحسین کرنی چاہیے. جہاں باقی چیزیں ہیں یقیناً وہ غلط ہیں. ہم یہ ایک اچھے کام کی وجہ سے تمام برے کاموں کی تائید. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ خصوصیت سے اس ملک کی وزیر اعظم کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دے. جس انداز کیسا اسلام, شیعہ اسلام, سنی اسلام, بریلوی اسلام, دیوبندی اسلام, اہل حدیث اسلام, حنفی اسلام, کہ اپنا نہیں جواب نہیں, کیا باتیں کریں. ایک الیکشن کیا, بریک کے بعد کرتے ہیں, بریک کے بعد, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اور یہ اچھی بات کی آپ نے جو بریک میں آپ نے بات کی ہے, میں اس کی تائید کروں گا کہ اپنا وہ باقی ماں کی طرح نظر آئی. یعنی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ریاست ماں ہوتی ہے, اور ہم نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم ہے وہ لگتی تھی ریاست ماں ہے, پتہ چلتا تھا اس انداز سے, اس کی چہرے پر کوئی تصنع نہیں تھا, کوئی مصدومیت تھی, آنسو اس کے بتا رہے تھے, اس کے جو اظہار تھا, جوڑ کے معافیاں مانگنا, اس کا رونا, اس کا مسجد میں آنا, پھر جمعے کی جو ہمارے شاعر اللہ میں سے ہے اس کی حفاظت کے لیے خود ریفل اٹھا کے کھڑے ہو جانا, بے شک وہ پتہ چلتا ہے ریاست علامتی طور پر صحیح, لیکن اس نے پیش کیا ہمارے حکمران بھی کم سے کم انہی چیزوں کو فالو کر. میں کہتا ہوں یہ اس نے جس طرح منارٹی رائٹس کی بات کی ہے, یہاں پہ تو فنڈامنٹل رائٹس بھی نہیں مل رہے کسی شہری کو اس کے مقابلے میں. تو اس کا منارٹی رائٹس کا جو لیول جو سیٹ کیا, میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا قصور ہے, ہمیں وہ ماننا چاہیے نا کہ اسلام تو اس میں قصوروار نہیں ہے, اسلام تو منع نہیں کرتا نا. اس میں اگر ہمارے حکمران قصوروار ہیں, اگر آپ ان کو ماننا چاہتے ہیں, بنانا چاہتے ہیں, تو وہ قصوروار بنیں گے, یا تو آپ ہمیں دے دیں پھر. آپ کو اصل میں یہاں جو پچ ہے نا, اس پچ پہ کبھی بھی اچھا حکمران مجموعی طور پر نہیں آ سکتا. بائی چانس کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے, ابھی بہت اچھا حکمران ہے, آپ فکر نہ کریں, بائی چانس آ جائے. نہیں وہ بہت اچھا ہے, کس لحاظ سے, بڑی محنت کر کے آیا, بڑا کس صالح لحاظ سے, آدمی, نہیں کس لحاظ سے, اللہ کرے جی, ہماری دعائیں اللہ کرے ہو, ہم کسی کی ذاتی دشمن کیوں بنے, اللہ کام لے, ہماری تو دعا ہے. لیکن اس ملک کا جو سٹرکچر ہے وہ ظالم کو فیور دیتا ہے, ظالم کو, اس میں کوئی شک نہیں, اس ملک کا جو سسٹم اس ہے میں وہ کوئی ظالم شک کو فیور نہیں. دیتا اس ہے. لیے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ صحیح طور پہ اسلامی ریاست ہے ہی نہیں. میں یہی تو میں کہتا ہوں, عملی طور پہ ایک منٹ مسلمان مان لو, حضرت مسلمان تو ہندوستان میں زیادہ ہی یہاں سے. نہیں ریاست کا مطلب کیا ہے, ریاست کا مطلب ہے کہ جہاں پہ ریاست کا مطلب اور آئین کیا ہے, نہیں آپ کا نہیں ہے نا اسلام, یہاں پہ پریکٹیکلی نہیں ہے, اسلام نہیں ہے نا, پریکٹیکلی نہیں, اسلامی ریاست نہیں ہے, پریکٹیکلی نہیں ہے. آپ کے جتنے اراکین ہیں اسلام کے, مسلمان ریاست آپ کہہ رہے ہیں, مسلمان ریاست تو ہے نا. میں اب دیکھیں, میں آپ کو فرق بتاتا ہوں معذرت کے ساتھ. اگر ہم سارے جنون مسلمان ہوتے اس ملک میں تو یہ اسلامی ریاست ہوتی.
ٹھیک صحیح کہہ رہے صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی یہ اس پہ ہمیں ابہام نہیں ہونا چاہیے صحیح بات ہے, صحیح کہہ رہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں, ہم اس کی تعلیمات سے دور ہیں, بالکل. اور ہمیں معافی مانگنی چاہیے, میں نیشنل قوم مانگنی کوئی شک بات چاہیے, ہے. اور ہم جو ادھر ادھر ہم پڑے نا چکروں کہ یہ میں نے فارورڈ کر دیا, واٹس ایپ کر دیا, یہ 18 لوگوں کو واٹس ایپ کر دیں, شام تک کو اچھی خبر آئے گی, یہ آیت اپنا جس نے نہیں فارورڈ کی اس کے گھر میں یہ ہو جائے گا. یار اس سے بڑا شرک اور گمراہ کن باتیں آج کل سن رہے ہیں آپ فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ جو ہو رہا ہے, اور اتنی کثرت سے ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ تمام علماء دین جو ہیں, آپ کے نظام آپ نے میرے سے سوال پوچھا ہے نا, جواب میں دے دیتا ہوں بالکل معذرت کے ساتھ. میں منت کرتا ہوں تمام علماء دین کی, تمام یعنی اکابرین کی, جو جتنے بھی ہمارے فقہوں سے تعلق ہے جن کا, کہ کچھ چیزوں پہ پلیز اکٹھے ہو جائیں اور نشستیں کرنا شروع کر دیں مہینے کی, کم از کم اس بات کو حرام تو کہہ دیں نا, تاکہ چند ایک لوگ تو مان لیں گے نا, اور بہت سے اثر بھی ہوگا, کوئی ڈر بھی جائیں گے. میرا ہوتا ہے کہ ایک برائی تو ختم ہوگی نا, لیکن ہم لوگ برائی کو برائی کہنے کو تیار نہیں ہے, بات وہی مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ مصلحت جو ہے یقیناً انسان کے لیے نہ دنیا میں فائدہ مند ہے نہ آخرت کے لیے فائدہ مند ہے. برائی کو برائی کہنا پہلا مرحلہ ہے, پھر اس کو روکنا دوسرا مرحلہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں بالکل ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ بجا فرما رہے ہیں, اگر علماء دانشور, جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میری قوم کے 2 گروہ ٹھیک ہو جائے پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. العلماء والعمراء, دانشور اور حکمران, جب یہ دونوں ٹھیک نہ ہوں گے تو معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذمہ داریاں ساقط ہو جائیں گی. کو انفسکم, مجھے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے, مجھے تو پہل کرنی چاہیے نا, کوئی اور کرے یا نہ کرے, ہم تو پہل کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں. مویش صاحب, آپ نے بڑی کمال کی بات کی کہ کم سے کم جو ہمارے مشترکہ اہداف ہیں ان پر تو ہم ایک ہو جائیں. جیسے آپ نے بڑی کمال کی مثال دی سود. مجھے بتائیں شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث مقلد غیر مقلد کس کا اختلاف ہے؟ صرف ایک چیز کا اختلاف ہو سکتا ہے, ایک نہیں, کوئی نہیں, ایک چیز کا اختلاف ضرور ہو سکتا ہے کہ سود کی ڈیفینیشن ابھی متعین ہونی ہے. دیکھیں جی, نہیں ایک منٹ, جو ہم سود سمجھتے ضرور ہیں کہ کیا ہے, لیکن سب نے ایک ڈیفینیشن پہ ایگری کرنا ہے ابھی. نہیں آپ یہ چھوٹی بتائیں, اس کے اندر جو ہمارا علماء کا رول ہے وہ تو بڑا واضح ہے, ہم تو سارے سود کو کنڈیم نہیں کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں یہ چینج کس نے کرنا ہے سود کے نظام کو, ویسے آپ بتائیں بات. میں آپ کو بتاتا ہوں فرق کیا ہے. میرا خیال ہے کہ بہت بڑے بڑے اکانومسٹ اور اسکالرز ہیں پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں, اور ان کی بڑی خدمات بھی ہیں. ہمیں ایک ایسا فورم بنانا چاہیے جہاں پہ ہم ان سب کو متحد کریں, ان کو اکٹھا کریں, اور ایک آپ اسلامی اکنامک پروگرام بھی تو ہم دیں نا حکومت کو متبادل کے طور پہ, جس میں ہم صرف یہ نہ کہیں کہ اپنا جو ایگزسٹنگ پروگرام اس کو بند کر دو. یہ ایک آپ کو بہت اچھا ہم دے رہے ہیں فارمولا, اس کو آزما کے دیکھ لیں ذرا. دیکھیں آپ, میرا مطلب ہے کہ ہم خواہ میں تو نہیں تبدیلی میں جو ہوا ہے نا اس میں باقاعدہ متبادل دیا گیا ہے, لیکن یہ متبادل حضور میں تو وہ بات آپ چھوٹی بات ہے. مبشر بھائی آپ نے کہا قرآن بڑے اچھے ہیں, خوبیاں ہم ہی ہر ایک میں ہوتی ہیں, لیکن آپ یہ بتائیں کہ برائی کو اگر آپ کنڈیم نہیں کر سکتے تو اس کو اپریشیٹ کرتے کرتے یہاں پہ لے جائیں گے, اس برائی کو کرنے اگر تمغے دینا شروع کر دیں تو آپ کا مطلب یہ قرآن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, بڑی کمال کی بات ہے, اس پہ بھی ذرا تھوڑی ڈال دے, روشنی ڈال دے, تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو ڈال دے. پرابلم ایک اور ہے, میں پہلے اس وقت روشنی ڈالوں اگر میں آپ سے متفق ہوں. میں آپ سے متفق نہیں, کیوں؟ کیونکہ آپ 2 مختلف چیزوں کو آپس میں ملا رہے ہیں. کسی کو تمغہ اگر ملا فرض کریں حسن کارکردگی کا کسی اور وجہ سے, یعنی اس کو سائیکل چلانے پہ ملا تو آپ اس کی سائیکلنگ کی سکل دیکھیں گے. کسی کو ملا کتاب لکھنے کی وجہ سے, کتاب پہ دیکھیں گے. کسی کو فلم کی وجہ سے ملا تو اس کو فلم ملا. نہیں یار, آپ کو پہلے فاشی کی بات آپ کے پاس وہ آج سے نہیں ہے نا, یعنی وہ کیٹیگری جو ہے نا وہ پچھلے ضیاء الحق کے ٹائم سے جب سے شروع ہوا, غلط ہونی چاہیے, غلط کو غلط کر دیں نا, ختم کر دیں, پھر اس کو برا کہہ دیں گے. لیکن جب تک وہ ہے اس کو آپ ختم نہیں ہم کہہ سکتے نا کر دیں, کیونکہ وہ آپ نے اس کو یعنی حکومتی طور پر اس کو. ایک سوال ہے, میرا مطلب ہے ایک بندی کو 17 امتیاز ملا, اگر اس سے کوئی زیادہ فحاشی کا مظاہرہ کرے تو کیا اسے نشان حیدر دے دیں؟ یہی بات بتائیں. نہیں حضرت ایسا کرتے ہیں نا کہ آپ کے جتنے مولوی, ایک منٹ آپ میری بات سن لیں. آپ مفتی صاحب ایک سیکنڈ, نہیں ایک منٹ, کیا میری توہین نہیں ہوتی جب آپ کے خود ساختہ مولوی جو ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں مدرسے کے اندر, اپنا کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. نہیں پلیز میرا منہ نہ کھلوانا یہاں پہ, ایک منٹ, میں ٹی وی پہ بہت چیزیں میں نہیں بول سکتا. میں حضرت ایک سیکنڈ, میں پلیز ایک سیکنڈ, میں شعبے کو 100% نہ کہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ کے شعبے میں 100% اچھائی نہیں ہے, ہو سکتا ہے کسی اور شعبے میں 100%. یار اپنا میری ایک بات سنیں, آپ کلچر اور آرٹ کو اور فلم کو اور ٹی وی کو
प्लीज इस्लामी तालीमात से मत मिक्स अप यानी करें। क्यों ना करें? मैं आप पहले क्यों ना उनको करें? कंडेम कर फुरूज लें, लतीफ़ा कह रहे हैं। उन मौलवियों को कंडेम कर लें जो अल्लाह के क्लियर अहकामात के बावजूद बैठ चले के यार, सूद आप लेते मुझे भैया, आप हैं, छोड़िए एक बात मिनट है। सूद लेते हैं, जो अपना गलत काम करते अच्छा, हैं, आप जो एक बताएं। अमानत में खयानत आप करते ये बात हैं, है। जो ज़कात पे डाके डालते हैं, यानी ये बड़ी बड़ी बुराइयां हैं। अब थोड़ा सुन ले मेरी बात। आपने सूद को इसलिए गलत कहा ना कि इसमें हराम रिज़्क बंदा खाता है, बुनियाद तो यही है ना, एक किस्म है अल्लाह का हराम हुक्म रिज़्क। है। अच्छा ये बताएं, ये शराब को क्यों नहीं फिर आप कंडेम करते? जरूर करें। हाँ तो ये बात नहीं, नहीं, मैं एक उसको क्या मिनट- करे, नहीं, एक्नॉलेज नहीं, करे यार, इसका सूद है तो एक मिनट, शराब मेरी नहीं एक तो बात नहीं नहीं करे। सुन रहे। अल्लामा इब्तिसाम अली ज़हीर साहब, हाँ जी, हाँ मैं जरा क्लियर कर दूं, अगर आप 1 मिनट का वक्फा ले लेंगे ना तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मैं सिर्फ उस बात की निशानदेही कर रहा हूं जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने कहा ये मेरे खिलाफ जाने। नहीं, आप ये ठहर शराब को जाएं भी condemn किया यार, ना। एक सेकंड, हाँ, हाँ। एक सेकंड, हाँ जी। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ठीक एक है, मिनट, मैं आपको सिर्फ एक बात ये बता रहा हूं कि हम अगर उस बात पे एक नहीं हो रहे हैं तो बाकी बातें सारी नहीं आप ये बताएं, अब मेरी बात सुन लें, सूद बड़ा गुनाह आ गया, शराब उससे नीचे आ गई, फाशी से नीचे आ गई, इन तमाम चीजों को हमें हर condemn- गुनाह अच्छा, जो है इन्हें कंडेम होना चाहिए कि नहीं? हजूर सब गुनाह कंडेम होने चाहिए। ये बात प्रॉब्लम हम एक कह और रहे हैं। गुजारिश है, ये प्रॉब्लम एक और है, सवाल इस अपना वक्त ये- और जो हरकतें मदरसों में होती है ना वो भी भी कंडेम गलत है, होनी वो भी चाहिए, गलत है, ठीक है ना, किसी और जो बात नहीं। मसाजिद में होती है वो भी होनी चाहिए। आप लोग जो झूठे सदके लेते हैं वो भी होनी चाहिए, जो झूठी ज़कात है वो भी होनी चाहिए। समझा जा रहा है। लेकिन बात गुनाह ये की बात मजम्मत ये है कि सबसे बुराई पहले होनी की चाहिए। और गुनाह की हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए। बुराई बुराई है, वो कोई भी करे, वो मदरसे में हो, वो मस्जिद में हो, वो सैनमे में हो, अगर सैनमे में अच्छाई हो तो उसका अच्छाई को अच्छाई कहना चाहिए। categorize ये नहीं चाहिए। है, बात ये है कि जो बुराई के इस एक मिनट, वक्त जो categorize कुछ हुआ है वो करें। बुराई की हौसला अफजाई की Categorize गई है। करें, एक जिन second। अफराद को इससे किसको नवाजा तमगा गया उनको जरूरत बुराई दिया गया? वाज़ेह है। मतलब बुराई बिल्कुल। करने अगर पर मैंने किसको शम्स तमगा इम्तियाज दिया गया मदरसे नहीं, में? एक सेकंड, बड़े लोगों को मिला है, मेरा मुंह ना बात पे? खुलवाई। मैं तो आपके किस बात आपके पे? आपकी मसाजिद में ऐसे लोग बैठे हैं नहीं, और तमगा नहीं, इम्तियाज ठहर की जाए बात यार, है, एक तमगा मिनट, इम्तियाज की बात है। एक मिनट ठहर जाए यार, मैं आपको बड़े मसाजिद या दूसरे यार, बुराई यार का प्रॉब्लम ये है, आप प्रॉब्लम नहीं ये है है। कि आप चाहते हैं कि ऊंचा बोल के अगले की आवाज बंद कर आपकी दें। बात आपकी ऊंची है आवाज़ हमसे। सबसे आप जरा हम तीनों से आप ऊंची जब सवाल करते हैं तो जवाब सुनने की हौसला भी हौसला जी, रखें। पूरा हालांकि मेरा वक्त खत्म हुआ है लेकिन जवाब सुन ले। प्रॉब्लम है कि मेंबर से बड़ा तमगा इम्तियाज तो कोई नहीं है ना, नहीं है। मेंबर पे बैठना, है। उससे तो बड़ा तमगा कोई नहीं है ना। ठीक है। माजरत के साथ हजरत, अगली बारी तैयारी से आइएगा, मैं आपको अभी टॉपिक दे रहा हूं। मैं आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी मसाजिद के मेंबरों पे बैठे हुए लोग दिखाऊंगा जिनकी डिग्रियां जाली हैं और जिन्होंने झूठी नौकरियां ली हैं। गलत है, अल्लाह गलत है।